आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान में जरदारी सियासत के नए सुनहरी दौर का आगाज़ हो गया है। आज आसिफ अली जरदारी दूसरी बार ओहदा सदारत संभालने वाले पाकिस्तान के पहले सिविलियन सदर बन चुके हैं। सियासत की बिसात पर जनाब आसिफ जरदारी ने कमाल चालें खेली। बज़ाहिर लगता है कि एक जरदारी सब पे भारी वाले नारे को सच साबित कर दिया। वो कौमी असम्बली में सिर्फ 54 जनरल नशिस्तें रखते हैं, मगर सदारती इलेक्शन में 411 इलेक्ट्रल वोट लेने के लिए, जो कि उनके मद्दे मुकाबिल PTI के महमूद खान अचकज़ई के 181 वोट से 2 गुना ज़्यादा थे और पीपल्स पार्टी के हिस्से से 3 गुना भी ज़ायद ये उनके वोट थे। जरदारी साहब साबिक सदर आरिफ अलवी के बरक्स नुमाइशी नहीं बल्कि ताकतवर सदर ममलिकत हैं। सिंध और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमतें कायम हैं। नून लीग से शराकत इक़्तिदार के फॉर्मूले के तहत पंजाब और KP में गवर्नर भी आसिफ जरदारी लगाएंगे। यही नहीं बल्कि शहबाज शरीफ हुकूमत अपनी बका के लिए सदर आसिफ अली जरदारी की हिमायत की हमेशा तलबगार रहेगी। अगर पीपल्स पार्टी साथ छोड़ जाए तो हुकूमत बरकरार नहीं रह सकेगी। बेशक बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की कि पाकिस्तान में इमरान खान सियासत कामयाबी के लिए एक अवामी इनकलाब की मुंतज़िर रहेगी, जबकि यहाँ मसनद इक़्तिदार तक पहुँचने के लिए इब्तदाई असबाक जरदारी सियासत से सीखने होंगे। हमें याद है कि जरदारी साहब ने ललकारते हुए ईंट से ईंट बजाने की वार्निंग दी थी और कहा था कि आपको 3 साल में चले जाना है और हमें यहाँ रहना है। यकीनन जरदारी साहब को क्रेडिट देना चाहिए। चंद साल में ही कमाल होशियारी से इदारों का ज़बरदस्त एतमाद जीत लिया। पीपल्स पार्टी जो मज़ाहमती मिजाज की सियासी जमात थी, आसिफ जरदारी ने उसे मफाहमती जमात बना दिया है। दरअसल जरदारी साहब किसी बात को ज़ाती अना का मसला नहीं बनाते। वो डट कर खड़े रहने के बजाय एक कदम पीछे हट जाने और मौका मिलते ही पेशकदमी के हामी हैं। सदर आसिफ जरदारी ने एक बार फिर साबित किया है कि पाकिस्तान मार्का जमहूरियत में कामयाबी सिर्फ जरदारी सियासत को मिलेगी। इमरान खान सियासत अवामी मकबूलियत तो देगी, मगर इक़्तिदार का खेल सिर्फ जरदारी सियासत जीतेगी। कल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सदर आसिफ अली जरदारी से ओहदे का हल्फ लिया, जो 2012 में चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट की हैसियत से आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ मेमो ग्रेड जुडिशल कमीशन की सरबराही कर चुके हैं। इत्तफाक की बात है कि परसों सदारती इलेक्शन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक थे, जिन्होंने आसिफ जरदारी की कामयाबी का ऐलान किया। ये वही जज साहब हैं जिनकी अदालत में आसिफ जरदारी बतौर मुलजिम जमानत के लिए पेश होते रहे। ताहम अब 5 साल सदारती इस्तिस्ना मिलने की वजह से उनके तमाम केसेस मुंजमद हो गए हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का नया दौर सियासत और आसिफ जरदारी सियासत पाकिस्तान में किस तरह से आगे बढ़ी है और किस तरह से एक नए दौर का आगाज़ कर रही है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की नामवर सहाफ़ी, सीनियर न्यूज़ एनालिस्ट, न्यूज़ एंकर नसीम ज़हरा। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम ज़हरा साहिबा। ये बताइएगा कि जरदारी साहब अब दूसरी बार सिविलियन की हैसियत से सदर ममलिकत बन चुके हैं और एक तरह से तारीख़ रकम हो गई है, और ये भी साबित हो गया है कि 54 उनकी नशिस्तें थी जिस जनरल सीट्स नेशनल असम्बली में, और वो इलेक्शन में उनको मिले हैं कुछ 400 से ज़्यादा उन्होंने वोट हासिल किए, यानी कि जो उनके हिस्से के थे उससे 3 हर लिहाज से वो साबित कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के श्रूडेस्ट पॉलिटिशियन है परहैप्स। जी यकीनन ऐसा ही है, क्योंकि मेरा ख्याल है जरदारी साहब पाकिस्तान की जो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन है और उसकी रिक्वायरमेंट्स है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी ऑपरेट करती है वो एक पावर कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेट करती है, जो कि बहुत यानी डेमोक्रेटिक जो ममालिक होते हैं उनमें यूजुअली इतना ज़्यादा जो पावर जो एक कॉन्टेक्स्ट है उसका इतना बड़ा रोल नहीं होता जितना पाकिस्तान के अंदर है, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल। और मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब ने जिस तरीके से उन्होंने एक PhD की हुई है इन द वे द एस्टेब्लिशमेंट थिंक्स, हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। वो 11 साल जेल में रह के एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ जिसने तारीख़ में क्या क्या नहीं झेला, उनकी बेगम की शहादत हुई, और उन्होंने इंगेज भी उन्होंने किया इस्टेब्लिशमेंट को, इस्टेब्लिशमेंट ने इनको भी इंगेज किया। इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को हर तरफ से देखा, और फिर सियासी जमातों के साथ जो इनका एक ताल्लुक रहा है, और हर किस्म की सियासी जमात के साथ आप देखिएगा अभी जो भी सियासी जमात का जो भी एक रवैया रहा, JUI ने जो भी कहा, फजल रहमान साहब ने जो भी कहा, लेकिन पीपल्स पार्टी ने एक मौके के हवाले से इलेक्शन कैंपेन में जो मर्जी कहा हो, लेकिन उसके बाद फिर भी इंगेज रखना, और ये वो उस तरीके से मेरे ख्याल सिंबॉलिकली ये अहम बड़ी बात है कि ये अचकज़ई साहब और जरदारी साहब जो हैं वो एक्चुअली जब इलेक्शन दोनों लड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, और
پی ٹی آئی والے تو انگیج کر نہیں رہے، لیکن اچکزئی صاحب اور زرداری صاحب بغل گیر ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں بے جی ہاں، معنی نہیں ایک ہوتی، طرف یہ ہے اور کیونکہ دوسری اپنا جانب جو ان ایک کی سیاست میں نسیم زہرا صاحبہ، جو ان کی فلیکسیبلٹی ہے سیاست میں اور جس طریقے سے وہ کوئکلی ایڈجسٹ کرتے ہیں پوزیشن، اچھی طرح سے یاد ہے 8-9 سال پہلے انہوں نے بہت ہی اسٹیبلشمنٹ سے بڑی زبردست ٹکر لی تھی. انہوں نے یاد دلایا تھا کہ آپ کو چلے جانا ہے، ہم نے یہاں رہنا ہے، آپ کی ٹینیور پوسٹ ہے ہماری، ہم نے ہمیشہ یہ آگے بڑھنا ہے. اور وہ تمام آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اینٹ سے اینٹ بجانے والی باتیں ہیں ساری، مگر اس کے بعد انہوں نے زبردست طریقے سے اپنی پوزیشنز کو ایڈجسٹ کیا. اور پھر اب آپ دیکھیں نا کہ اب تو آلموسٹ وہ اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر ہو چکے ہیں. جی میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی فیوریٹ تو نہیں ہوتا کامران صاحب. آئی مین بذات خود وہ فیوریٹ نہیں کرتے، لیکن وہ سچویشن میں کسی کو فیوریٹ بناتے ہیں، کسی کو ہیٹڈ بنا دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ وہاں موجود تھے جب 2018 کے الیکشن سے پہلے جنرل باجوہ نے یہ کہا تھا کہ جی یہ دیکھیں یہ جو ہیں نواز شریف صاحب اتنے کرپٹ ہیں، یہ لوگ اتنے کرپٹ ہیں، اور شہباز شریف صاحب بھی سمجھے کہ گئے وہ بھی اتنے کرپٹ ہیں اور جوڈیشری کے پیچھے کھڑے ہونا چاہیے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کی جو پلانز کی کمزوریاں ہوتی ہیں اور ویکنیسز ہوتی ہیں، پھر وہ کیا اسٹیبلشمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کس کو سے انگیج کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا. زرداری صاحب نے جو بات کہی تھی کہ جی آپ لوگ 3 سال کے لیے آتے ہیں یا ایکسٹینشن لے لے تو 6 سال، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں، اور نہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی ہم تو وی آر ہیئر ٹو اسٹے. تو یہ تو بات درست ہے کہ بھٹو کا نام تو رہا اور بھٹو کا خاندان بھی رہا، اور آصف علی زرداری 11 سال جیل میں گئے، لیکن اب 2 مرتبہ پریزیڈنٹ بنا کے انہوں نے تاریخ بنا دی بن کر کے. اور دوسری طرف آپ دیکھیے گا کہ عمران خان ہیں، آپ نے عمران خان کے ساتھ جو بھی کیا، جو بھی کرنا تھا، عمران خان کتنی اوور ویلمنگ ایک ووٹ لے کر کے وہ اندر بیٹھے جیل میں، بٹ لک ایٹ دا کائنڈ آف ووٹ اینڈ سپورٹ ہی از گاٹ. تو یہ جو معاملات ہیں سیاست کے اور پاور پالیٹکس کے، میرا خیال ہے یہ سیاستدانی بہتر سمجھتا ہے. اگر جو ایک مگر وہ ٹریڈیشنل سیاستدان نہ اور سمجھتا بہتر زرداری صاحب ٹریڈیشنل ہے ہے، نسیم زہرا صاحبہ، جو آصف زرداری ہے. آپ نے دیکھا کہ الیکشن کیمپین میں بھی اور الیکشن کیمپین کے فوراً بعد ہی ریچڈ آؤٹ ٹو عمران خان، ٹو پی ٹی آئی. بار بار انہوں نے کہا کہ آئیے ہم ملتے ہیں، اور مفاہمت میں پی ٹی آئی کو شامل ہونا چاہیے. مفاہمت میں انہوں نے تمام بار بہت ہی ایک ریکنسلیٹری ان کی لینگویج رہی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو شامل کرنا چاہیے. یہ بات بلاول بھی کہتے رہے ہیں. تو یہ فلیکسیبلٹی ہمیں عمران خان میں نظر نہیں آتی ہے. جی بالکل، آپ کو معلوم ہے یہ تو اعتزاز احسن صاحب سے اس دن آن ایئر بھی ان سے ہم نے پوچھا، یہ پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ نے اعتزاز احسن صاحب کو اور یہ ان کو جو پنجاب سے ان کے ہیں ندیم افضل چند صاحب، ان کو دونوں کو بھیجا کہ بیرسٹر گوہر سے ملیں. پیپل الیکشن کے فوراً بعد جب ریزلٹس آ رہے تھے کہ بھئی آپ لیٹس ڈو بزنس آن دا پولیٹیکل فرنٹ، لیکن ظاہر ہے کوئی بات آگے بڑھی نہیں. اور ہمیں معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایسے لوگ تھے جن کا خیال تھا کہ یہ آپ کچھ سپیس لیں، اور ان کے تو بڑے سینئر لوگوں نے ہم سے کہا کہ وی شوڈ بہیو لائک اے گورنمنٹ، یہ نہیں کہ ہم بالکل اپوزیشن میں بیٹھے. تو یہ سوچنے کی بات ہے. لیکن پی ٹی آئی کے اندر یہ سوچ ہے کہ جی یہ ری سیٹ ہوگا، کچھ کا خیال ہے ری سیٹ ہوگا اسٹریٹس پہ جا کے. میرا خیال ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا پی ٹی آئی اس طرح سے چل سکتی ہے، یعنی کہ وہ اچیو کر سکتی ہے ہر چیز کو نہ کہہ کر. بٹ میرا خیال ہے کہ دس میں بی ٹو ارلی ٹو سے کہ پی ٹی آئی ہر چیز کو نہ کہہ رہی، کیونکہ آخر جو علی ظفر ہیں ان کو انہوں نے نامینیٹ تو کیا تھا عمران خان نے، اور سب کو معلوم ہے علی ظفر کا ان کا ایک مڈل آف دا روڈ ایک ان کی اپروچ ہے کہ انگیج بھی کریں، سب کچھ کریں. بٹ یقینی طور پہ دا بال از ان دا کورٹ آف پی ٹی آئی. آلسو میرا خیال ہے یہ جو انہوں نے کہا بلاول بھٹو نے کہ جی آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں مئی 9 پہ، اور یہ تو بالکل ایک بات کلیئر ہے کہ آپ قانون کی بالادستی پہ کریں، سب چیزیں کریں، لیکن آپ کو اس وقت کوئی دیر نیڈس ٹو بی
ब्रिज बिल्डिंग, आपको देयर हैज टू बी अ हीलिंग टच। यही लफ्ज मैं आपको बताऊं कामरान साहब कि इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे, कोविड का जमाना था, मैंने इनको यही अल्फाज इस्तेमाल किए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैंने कहा हीलिंग टच होना चाहिए, आप ऑपोजिशन से बात करें। तो जब मैं अभी ये सवाल करके जब मैं बाहर निकली हूं तो वो सोशल मीडिया मेरी टाइमलाइन पर इतनी ज्यादा इन्होंने गालम गलोच किया मुझे। तो बट आई थिंक कि सम ऑफ अस बिलीव इन दिस कि आपने सियासत भी करनी है, अपने आइन को भी चलाना है, कानून की बालादस्ती भी करनी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करनी है। लेकिन अगर किसी का ख्याल है कि किसी एक को डेविल बना के आप और या इवल बना के आप ये कर पाएंगे, मेरा ख्याल है इट इज अनवाइज। और बिला ये आसिफ अली जरदारी साहब आई बिलीव अंडरस्टैंड्स दिस। तो अब देखिए कि आगे बात कैसे बढ़ती है। अच्छा, फॉरवर्ड लुकिंग बताइए कि इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कम अज़ कम अभी तक का फैसला तो ये है कि पीपल्स पार्टी बावजूद कोशिश के कैबिनेट में शामिल नहीं हुई है और ट्रम्प कार्ड है तमाम जरदारी साहब के पास, पार्टी के पास। फॉरवर्ड लुकिंग आप पीपल्स पार्टी और PMLN के ताल्लुकात कैसे देखती हैं इन कमिंग मंथ्स एंड ईयर्स? जी, मेरा ख्याल है कि ये यकीनी तौर पे बजट वगैरह के बाद ये काबीना में आप इनको देखेंगे। और मैं आपको ये भी याद दिलाऊं कि शहबाज शरीफ साहब ने जब PDM की हुकूमत बनने से पहले, मुझे याद है इनको हमने इंटरव्यू किया तो इन्होंने हमसे कहा कि ये देखिए, ये कोलिशन गवर्नमेंट नेशनल गवर्नमेंट की तरह 10 साल के लिए ज़रूरत है, फिर पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी और स्टेबिलिटी आएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये उस डगर पर चल रहे हैं। और एक और जाहिर है कि PTI को आप उसको यू कांट पुश इट अगेंस्ट द वॉल, और जब उसको मिल गया एक मैंडेट तो आप ठीक है 45 फॉर्म जो है उस पर आपको जो भी इदारों को क्रेडिबली करना है वो उनको इदारे मतलब के इलेक्शन कमीशन, ट्राइब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट वगैरह क्रेडिबली करना चाहिए। लेकिन ये PTI को आप एक ब्लैक शीट बना करके आप वो उस डगर पर रह नहीं सकते इकोनॉमिक डेवलपमेंट की और स्टेबिलिटी की। बट दैट्स व्हाट पाकिस्तान नीड्स। और एक और चीज जो हमें नोटिस करनी चाहिए कि बड़ी दिलचस्प बात यह है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आपको याद है कितनी देर से अब ये डिबेट चली है कि जी पाकिस्तान शुड हैव प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो मुझे लगता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म इस तरह नहीं कि आसिफ अली जरदारी साहब को मैं कह रही हूँ कि उस हवाले से प्रेसिडेंशियल, आप ये देखिएगा कि आज जो काबीना में लोग गए हैं, लाए गए हैं, वो जो सेकंड राउंड होगा उसमें आप कैसे लोगों को देखेंगे? आप यू विल सी अ लॉट ऑफ टेक्नोक्रेट्स, चाहे एडवाइजर्स बने चाहे कुछ बने। ये लग रहा है कि जो केयर टेकर थी मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर वो भी आ जाएंगी, फवाद हसन फवाद भी आ जाएंगे, और आप देखें मोहसिन नकवी साहब भी उनको सेनेटर बना के वो भी आ रहे हैं, और उसके अलावा गौहर एजाज साहब की बात हो रही है। तो पाकिस्तान ये यकीनी तौर पे कि ऐसा एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है जो कि एक्सपेरिमेंट क्या, इसके अंदर ही अंदर एक वो आपने एक नई किस्म की एक न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यू हैव पुट इन प्लेस। और फिर ये भी कि भाई SIFC जो है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, उसका बड़ा रोल होगा। तो ये अब देखने से ताल्लुक रखता है कि ये बात किधर तक आगे जाएगी, कि पाकिस्तान को सख्त एक इकोनॉमिक जो है थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया नसीम ज़हरा साहब हमारे साथ थी। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद आज एक और अहम डेवलपमेंट है। शहबाज शरीफ हुकूमत की काबीना ने आज हल्फ उठा लिया है और बहुत नई काबीना है, इसमें पुरानी यानी कि निगरान काबीना के लोग शामिल नहीं किए गए हैं। बुनियादी तौर पे ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की काबीना है, सिर्फ 3 इत्तेहादी वज़रा हैं, बाकी तमाम के तमाम तकरीबन नून लीग के हैं। इस पर बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 19 रुकनी वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने वज़रा से हल्फ लिया। वफाकी काबीना में 14 अरकान कौमी असम्बली, 2 सेनेटर्स,
3 ٹیکنوکریٹ شامل ہیں۔ وفاقی کابینہ میں شامل 13 وزراء کا براہ راست تعلق نون لیگ سے ہے، 3 وزراء اتحادی جماعتوں سے ہے، جن میں ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی، آئی پی پی کے عبدالعلیم خان، اوقاف لیگ کے چودھری صالح حسین شامل ہیں، جبکہ ٹیکنوکریٹس کی حیثیت سے حلف اٹھانے والے تینوں وزراء حبیب بینک کے سابق صدر محمد اورنگزیب، سابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور سابق ڈی جی ایل ڈی اے احد چیمہ شامل ہیں۔ تاہم ان ٹیکنوکریٹس کو 6 مہینے میں سینٹ یا قومی اسمبلی کی رکنیت حاصل کرنی ہوگی۔ شہباز حکومت کو سب سے بڑی اتحادی پیپلز پارٹی فی الحال وفاقی کابینہ میں نہیں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خزانہ اور داخلے کی اہم وزارتیں نون لیگ کے پاس نہیں ہوں گی۔ اسحاق ڈار پہلی بار وزیر خارجہ ہوں گے، محمد اورنگزیب کو وزیر خزانہ اور محسن نقوی کو وزیر داخلہ بنایا جا رہا ہے۔ محمد اورنگزیب کو وزیر خزانہ بنائے جانے کا انکشاف ہم نے اس پروگرام میں 1 ماہ پہلے کیا تھا۔ نگراں حکومت کی موجودہ اقتصادی ٹیم کے بعض ارکان کے مخلوط حکومت میں برقرار رہنے کا بھی امکان ہے۔ بتایا گیا ہے کہ شہباز شریف اپنی پسند کا وزیر خزانہ تعین کر سکیں گے اور فی الحال ان کی ترجیح اسحاق ڈار نہیں بلکہ ایک معروف بینکر ہے۔ شہباز شریف کی مخلوط حکومت میں وزیر خزانہ کون ہوگا؟ اس وقت وزیر خزانہ کا عہدہ سنبھالنے کی دوڑ میں 4 شخصیات شامل ہیں۔ وزارت خزانہ اور ٹیکس امور کے لیے شہباز شریف کا پہلا انتخاب محمد اورنگزیب ہیں۔ محمد شہباز شریف صاحب کے وہ کسی بھی بینکر میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ پنسلوینیا یونیورسٹی سے MBA محمد اورنگزیب JP مورگن کے گلوبل کارپوریٹ اور بینک کے چیف ایگزیکٹو بھی رہ چکے ہیں۔ وہ پاکستان کے کاروبار اور معیشت کی نبض پہ بہتر انداز میں سمجھتے ہیں۔ حبیب بینک کے موجودہ صدر ہیں اور یقیناً کاروبار اور معیشت کے حوالے سے ایک پاکستان کی بہت ہی مستند شخصیت ہے۔ خبریں کے مطابق خواجہ آصف وزارت دفاع، احسن اقبال کو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، اعظم نذیر تارڑ وزیر انصاف و قانون، مصدق ملک وزیر انرجی اور پیٹرولیم، خالد مقبول صدیقی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اس کے علاوہ عطا تارڑ وزیر اطلاعات، ریاض حسین پیرزادہ وزارت بین الصوبائی امور، چودھری صالح حسین ہاؤسنگ اس کی وزارت اور احد چیمہ وزیر برائے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، جبکہ شہباز کابینہ کی واحد خاتون وزیر شیزہ فاطمہ وزیر مملکت برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی ہوں گی۔ تاہم تمام نگاہیں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پر مرکوز ہیں۔ آج وفاقی کابینہ کے پہلے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ معیشت بحالی اور مہنگائی کو قابو کرنا ان کی اولین ترجیح ہوگی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ٹیکس چوروں اور ٹیکس چوری میں ملی بھگت کرنے والے افسران دونوں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ٹیکسز میں اضافہ نہیں بلکہ ٹیکس نیٹ ورک میں اضافہ کرنا۔ بے شک پاکستان کے موجودہ معاشی حالات میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے لیے بھی ایک کٹھن چیلنج ہوں گے۔ انہیں IMF کے آخری جائزے کے اہداف پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ ملک کو ڈیفالٹ سے خطرے سے بچانے کے لیے IMF سے ایک نئے بیل آؤٹ پیکیج کے لیے مذاکرات کرنے ہوں گے اور 3 ماہ کے اندر وفاقی بجٹ بھی پیش کرنا ہوگا۔ SIFC کے اقدامات کو فوری جامہ پہنانا ہوگا اور چند ہفتے پہلے ہمیں اپنے انٹرویو میں محمد اورنگزیب نے ملکی معاشی بدحالی سے نکالنے کا روڈ میپ بھی دیا تھا۔ یقیناً شہباز کابینہ کو پہلے دن سے معاشی استحکام کے لیے ایک نکاتی ایجنڈے پر عمل کرنا ہے۔ آج وفاقی وزراء سے حلف اٹھانے کے بعد محمد اورنگزیب نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ اب باتیں نہیں، کام اور عمل درآمد کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ IMF کے ساتھ جاری پروگرام مکمل کریں گے اور نئے پروگرام کے لیے فوری بات چیت کا آغاز کریں گے۔ ایک سوال کے جواب میں محمد اورنگزیب نے بتایا کہ نجکاری پروگرام پر تیزی سے عمل درآمد کیا جائے گا، جبکہ آنے والے دنوں میں معاشی ٹیم میں مزید لوگ شامل ہوں گے۔ پاکستان میں نئی حکومت، پرانے معاشی چیلنجز، نئے وزیر خزانہ، IMF سے ایک نئے پروگرام کے لیے گفتگو ہونا، یہ سب کچھ سب سے اہم اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ موجودہ حکومت کے لیے اور اس کے لیے موجودہ حکومت، اس کی معاشی ٹیم، اس کے وزیر خزانہ کتنے ایکوپڈ ہے، یہ ہم پوچھیں گے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل سے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ جو اس وقت ہمارے سامنے صورتحال ہے، ہم ایک نئی حکومت ہے، ہمارے ساتھ ایک نئے وزیر خزانہ ہیں اور ہمارے سامنے چیلنجز پرانے ہیں اور بہت ہی سیریس چیلنجز ہیں۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں IMF سے ایک نیا پروگرام لینا ہے، ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی چاہیے اور پھر معیشت کے حوالے سے انفلیشن کم کرنا ہے، انٹرسٹ ریٹ کو کم لانا ہے اور گروتھ کو کسی صورت میں سامنے لانا ہے۔ سر دیکھیں اپ ہل ٹاسک تو ہے، لیکن فرسٹ آف آل آئی تھنک کہ محمد اورنگزیب از دا رائٹ مین فار دا جاب فرسٹ آف آل، اور اللہ ان کو کامیابی کرے، پورے ملک کی خاطر ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں جو مشکل ایک فیصلے تھے، پیٹرول مہنگا کرنا، بجلی مہنگی کرنی، اور اس سے عوام کو مشکل ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ 25% ہماری خطے غربت کے نیچے لوگ رہتے تھے، آج 40% خطے غربت کے نیچے لوگ چلے گئے۔ تو غریب لوگوں کے اوپر جو مسئلے ہم نے ڈالنے تھے، جو مشکلات ڈالنی تھیں، وہ ڈال دی ہیں۔ اب جو کام کرنا ہے وہ ویسٹڈ انٹرسٹ کو ٹیک آن کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ لیسکو کی پرائیویٹائز کرتے ہیں تو 20-25 ہزار خاندان جن کی آمدن لیسکو سے آتی ہے وہ تو بیڈلی آف ہوں گے،
ٹھیک ہے آپ ان کو یہ بھی کہہ دیں کہ ہم آپ کو تاحیات آپ کی ریٹائرمنٹ تک آپ کو نوکری دیں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن جو دیگر سے جو ان کی اوپر کی انکم ہوتی ہے وہ تو بند ہو جائے گی. وہ 25,000 لوگ جو ہیں وہ آپ کی ڈٹ کے مخالفت کریں گے، لیکن جو 4 کروڑ لوگ لیسکو کے کیشمنٹ ایریا میں رہتے ہیں ان کو تو فائدہ ہوگا نا، جب آپ ٹی این ڈی لاسز کم ہوں گے، جب چوریاں کم ہوں گی. اور اسی طرح میں لیسکو کا ایگزامپل دے رہا ہوں، لیکن اسی طرح ساری ڈسکورس کی ایک بات کر سکتے ہیں. تو اب جو ہے آپ نے پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنا ہے. وہ 8,000 لوگ جو ان کو پی آئی اے کے اندر نوکری کرتے ہیں وہ خوش نہیں ہوں گے، حالانکہ آپ یہ بھی کہہ دیں کہ ہم آپ کو آپ کی تنخواہ دیتے رہیں گے آپ کے ریٹائرمنٹ تک، پھر بھی وہ خوش نہیں ہوں گے. لیکن جب آپ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کریں گے تو پاکستان میں ایئر لائن کی ٹکٹ سستی ہو جائے گی، سروس بہتر ہو جائے گی، اس ملک کا جو 100 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو اب جو کام کرنا ہے وہ تھوڑا سا دلیری کا اور بہادری کا کام ہے، جس کے اندر پرائم منسٹر صاحب کو اسٹینڈ لینا پڑے گا، اپنے وزیر خزانہ کے پیچھے کھڑا ہونا ہوگا کہ آپ یہ کام کریں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، اپنے وزیر نجکاری کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا کہ آپ یہ کام کریں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. اب اگر یہ کابینہ میں ٹانگیں کھینچی گئیں اور آپ نے کہا کہ یہ نہیں کرو وہ نہ کرو، آئی ایم ایف سے یہ نہ کرو، اس کو ڈیلے کروا دو، اب آپ نے پراپرٹی کے اوپر ٹیکس لگانا ہوگا، آپ نے زراعت کے اوپر ٹیکس لگانا ہوگا، آپ نے شاید این ایف سی ایوارڈ کی بات کرنی ہوگی، آپ نے دکانداروں کے اوپر ٹیکس لگانا ہوگا. 25 لاکھ دکاندار میں سے اگر صرف 30,000 انکم ٹیکس دے رہے ہیں تو یہ زیادتی ہے ملک کے ساتھ. تو اب جو کام ہے یہ اپ ہل ٹاسک ضرور ہے، لیکن یہ کیا جا سکتا ہے. آپ نے جو غریب لوگوں کے اوپر تو مشکلات ڈال دی ہیں، اب تھوڑا سا ویسٹڈ انٹرسٹ کو آپ نے قابو میں کرنا ہے. لیکن مفتیٰ صاحب یہ بتائیں نا کہ اگر پاکستان میں ہم صرف وہ جو ٹیکس دینے والے ہیں انہی ٹیکس دینے والوں کو دباتے رہیں گے، ہم ویلتھ کریشن کو مزید ٹیکس کرتے رہیں گے، کیپٹل کریشن کو ہم ڈسکریج کرتے رہیں گے، جو پیسے یعنی کہ جو یہاں بزنسز کر رہے ہیں، جو سکسیسفلی کام کر رہے ہیں، جو بے تحاشا ٹیکس دے رہے ہیں، ان کو مزید دبانے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. پھر تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی تعداد میں فلائٹ آف کیپٹل ہوا ہے، فلائٹ آف یہ جو ہمارے جو بہتر بزنس کرنے والے لوگ ہیں وہ باہر جانے پہ مجبور ہو گئے ہیں، کیونکہ ٹیکسز کا بوجھ اب بہت زیادہ ہو گیا ہے نا. سر گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں معیشت کے 3 سیکٹر اگر آپ دیکھ لیں، 22% ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے جس پہ کوئی ٹیکس نہیں آتا اسینشلی. اس کے بعد 50% ہمارا سروس سیکٹر ہے، اس سے بھی کوئی ٹیکس نہیں آتا. 20% اس میں حکومت ہے، اس کو نکال دیں تو باقی جو 30% سیکٹر ہے وہ کامران بھائی ریٹیلر ہیں، ہول سیلرز ہیں، یہ کوئی ٹیکس نہیں دیتے ریٹیل کے اپنے انکم ٹیکس. یہ آپ کے جو ڈاکٹر حضرات ہیں، جو بڑے بڑے ڈاکٹران ہوتے ہیں، یہ کون سا انکم ٹیکس دیتے ہیں؟ مطلب سچی بات تو یہی ہے. لائرز، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، ان سے بھی آپ نے ٹیکس لینا ہے، سروس پرووائڈرز جتنے ہوتے ہیں ان سے بھی ٹیکس لینا ہے. اور مینوفیکچرنگ کے اوپر تو آلریڈی بہت ٹیکس ہے. میں مینوفیکچرنگ کے اوپر ٹیکس کا نہیں بول رہا، میں آپ سے جو نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر ٹیکس ہے 35% ٹیکس ہو جاتا ہے، وہ آلریڈی بہت زیادہ ٹیکس ہے، اس کو تو کم کرنا ہے. لیکن اب آپ کو یہ ٹیکس بانٹنا ہوگا، مطلب اس ایریا میں لے کے جانا ہوگا سروس سیکٹرز کے اندر اور ایگریکلچر پہ، جہاں پہ یہ ٹیکس نہیں ہوتا. اور اتنا. اور دوسرا یہ کہ آپ اگر صوبوں کے تھوڑے سے پیسے کم کر دیں تو وفاق کی تھوڑی سی جان میں جان آئے گی. صوبوں کے پاس تو ویسے ہی وافر پیسے ہیں، اور پھر اگر صوبوں کو ضرورت ہوگی تو وہ ایگریکلچر ٹیکس لگا سکتے ہیں، وہ پراپرٹی ٹیکس لگا سکتے ہیں. لیکن ہمارے صوبے نہ پراپرٹی ٹیکس جمع کرتے ہیں نہ ایگریکلچر ٹیکس جمع کرتے ہیں. لیکن بہرحال ابھی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ ہمیں آئی ایم ایف کے جاری پروگرام کی، ایس بی اے کی آخری ٹرانچ لینی ہے، اس کے لیے ان کو سیٹسفائی کرنا ہے. پھر ایک نیا پروگرام ہمیں چاہیے، ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی چاہیے، وہ ہمارا سب سے پہلے چیلنج ہے. اور ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنا، اب یہ نئی گورنمنٹ ہے اور اس کے ساتھ پھر ظاہر ہے کہ نئے فائنانس منسٹر ہیں. اورنگزیب صاحب بہترین بینکر ہیں، زبردست بزنس کی اور کارپوریٹ ہماری معاملات کی ان کو معلومات ہے. لیکن کیا یہ بہتر ہوتا کہ یہ پروگرام جو ہے اور اگلا پروگرام جو ہے وہ ڈاکٹر شمشاد اختر، جن کے بہت ہی آئیڈیل تعلقات ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، کہ ان کو کرنے دیا جاتا، یا یہ کہ ڈاکٹر یہ اورنگزیب صاحب جو ہے ہی ول مینیج اٹ؟ ظاہر ہے کم از کم پرائم منسٹر کی اور گورنمنٹ کی 100% سپورٹ اور سیٹسفیکشن شاید انہی سے ہوگی. سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک پرسن انچارج ہونا چاہیے، 2 لوگ نہیں ہو سکتے، ایک گاڑی کے 2 ڈرائیور نہیں ہونے چاہیے. یہ اس ٹائپ کا ہائیبریڈ سسٹم نہیں چل سکتا. یا اورنگزیب صاحب ہوں یا ڈاکٹر شمشاد ہوں، لیکن 2 نہیں ہو سکتے. اور یہ میرے خیال سے اگر اورنگزیب صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں، میری جان پہچان ہے، دوستی بھی ہے ان سے، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ بڑے قابل آدمی ہیں. اس دن بھی جب آپ کے شو پہ حاضر ہوا تھا تو جب آپ نے 3 چوائسیز دی تھی تو میں نے اورنگزیب صاحب کو ہی چوز کیا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے ساتھ کھڑے رہے گئے، ان کے ساتھ ان کی اگر ہاتھ مضبوط کرے گئے تو یہ
میرے خیال سے IMF سے کر لیں گے پروگرام، کوئی مشکل نہیں ہوگی، اور IMF بالکل چاہتا ہے کہ یہ پروگرام کریں۔ دیکھیں یہ یاد رکھیں کہ پچھلا پروگرام اسحاق ڈار صاحب نے نہیں، شہباز شریف نے نیگوشیٹ کرا تھا پیرس میں مینیجنگ ڈائریکٹر سے ڈائریکٹلی، تو وہ بالکل چاہ رہے ہیں ہم سے پروگرام کرنے کا۔ اورنگزیب صاحب کو حکومت کی پرائورٹیز لے کر آنی ہے، لیکن اورنگزیب صاحب کو جو میں جانتا ہوں وہ وزیر اعظم کو بھی نہ کہہ سکتے ہیں، اور وہ بہت ضروری صلاحیت ہونی چاہیے کسی بھی وزیر میں۔ چلیں، وہ تو اورنگزیب صاحب ظاہر ہے کہ مینیج کریں گے، بہت ہی پاپولر ہیں بزنس میں، بزنس لیڈرشپ میں، کارپوریٹ لیڈرشپ میں، ظاہر ہے انٹرنیشنل بینکنگ اور معاملات کی بڑی سوچ رکھتے ہیں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اوور آل بڑی ایک سیٹسفیکشن ہے کارپوریٹ سیکٹر میں، بزنس لیڈرشپ پہ، خاص طور پہ IMF میں بھی، اور پھر ہماری دوسرے جو ہماری جو کامنٹیٹرز ہیں اکنامک افیئرس کے، کہ ڈاہر صاحب نہیں ہیں، یہ ایک بڑا ایک سکون ہے، سائے آف ریلیف ہے اوور آل۔ جی، ماں سوائے اس کے کہ کچھ فارن آفس کے افسران میں شاید کچھ پریشانی ہو، یہ بات درست ہے آپ کی، کہ جو IMF کو ایک سگنل اگر آپ بھیجتے اسحاق ڈار صاحب کو بنا کے، تو وہ یہ بوجھتے کہ ہم ذرا بھی سیریس نہیں ہیں ریفارمز کے بارے میں، تو بڑا مشکل ہو جاتا۔ تو یہ بات تو بلاول بھٹو صاحب کہہ چکے تھے، ABD اینی بڈی بٹ ڈار، تو میرے خیال سے وہ تو اسی وقت بات ہو گئی تھی۔ لیکن اب یہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ کام کریں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ڈار صاحب اب بھی حکومت میں ہیں، اور وہ یہ والے جو پروگرام انہوں نے میرے خلاف شروع کروائے تھے، کل یہ آ کے یہ نہ بول دیں کہ میرے خیال سے ڈالر 220 کا ہونا چاہیے یا 180 ہونا چاہیے، تو وہ اورنگزیب کو اگر پبلکلی انڈر کٹ نہ کریں، وچ از سم تھنگ دیٹ ہی از ویری کیپیبل آف ڈوئنگ، تو پھر انشاءاللہ صحیح کام ہو جائے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ ہے، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کی معیشت کا اندھا کنواں، بجلی کا شعبہ، اور اس کی تباہ کاریاں جاری ہیں، ڈسکوز کی نااہلیاں جاری ہیں، اور اس کے نتیجے میں سرکولر ڈیٹ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ 5ویں نون لیگی حکومت آ گئی ہے، اور یہ بحران اپنی جگہ موجود ہے۔ اب کی بار دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ گزشتہ ہفتے ایک غیر متوقع پیش رفت میں وزیر اعظم شہباز شریف نے خسارے میں چلنے والی بجلی کی 10 تقسیم کار کمپنیز یعنی ڈسکوز کو صوبوں کے حوالے کرنے سے متعلق جائزہ کمیٹی تشکیل دے دی، جو وزیر اعظم کو اپنی تجاویز پیش کرے گی، جبکہ پچھلے سال اکتوبر میں SIFC کی چھتری تلے نگراں حکومت نے کئی مہینوں کی سوچ بچار کے بعد ملک کی ڈوبتی ڈسکوز کو طویل المدتی رعایتوں پر نجی سیکٹر کے حوالے کرنے اور تمام ڈسکوز کے بورڈ آف گورننس کو تبدیل کرنے کا حتمی فیصلہ کیا تھا، جس پر اب پانی پھرتا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ ماضی میں ڈسکوز کو صوبوں کو منتقل کرنے کی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں، اور دوبارہ یہ غلطی دہرانا وقت کا ضیاع ہوگا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پچھلے سال مارچ میں بھی نون لیگ کی PDM حکومت نے پاور سیکٹر کے بحران پر قابو پانے کے لیے گردشی قرضوں سے نجات کے لیے ڈسکوز صوبوں کو دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایک کمیٹی بھی بنائی تھی جس نے اس حوالے سے ابتدائی تجاویز بھی دی تھی۔ پھر اگست میں نگراں حکومت نے بھی ڈسکوز کو صوبوں کے حوالے کرنے کے متعلق فیصلہ کیا تھا، مگر اگلے ہی مہینے فیصلے پر نظر ثانی کی گئی تھی، اور طویل مشوروں کے بعد ڈسکوز کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ گویا 5ویں نون لیگی حکومت قائم ہو گئی ہے، لیکن اس سے پہلے جو کام بھی ہوا ہے وہ ریورس ہو گیا ہے۔ خاص طور پر نگراں حکومت کے جو فیصلے تھے اس حوالے سے اس کو ریورس کر دیا گیا ہے۔ ملک میں بجلی کے شعبے کی تباہ کاریاں بہرحال جاری ہیں، اور نہ جانے کب تک جاری رہیں گی۔ نگراں حکومت بھی ڈسکوز نااہلیوں اور کرپشن کا بال بیکا نہیں کر سکی، البتہ بجلی کی قیمتوں میں بے رحمانہ اضافہ ضرور کیا تھا۔ اس کے باوجود آج نتیجہ یہ ہے کہ پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ 2700 ارب تک پہنچ گیا ہے۔ اس موضوع پر بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ پانی اور بجلی کے امور کے ممتاز ماہر اور سابق وفاقی سیکرٹری پانی اور بجلی جناب یونس ڈھاگا موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈھاگا صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی یہ نگران حکومت نے بہت عرقریزی کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ یہ ان کو ہم پروونسز کے حوالے ڈسکوز کو نہیں کر سکتے، اور ڈسکوز جو ہے پاکستان کی جو مسائل ہیں خاص طور پہ انرجی ریلیٹڈ، بجلی کے ریلیٹڈ، اس میں بڑا بڑا کردار ہے، نااہل ہے، کرپشن ہے، اور کوئی پراپر اوورسائٹ نہیں ہے، اور بالکل ایک انیفیشینٹ بورڈز ہیں، اور اس ساری چیز کو نیا کرنا اور اس کو ایک پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کرنے کا فیصلہ بھی ہوا تھا، مگر بہرحال یہ ہو گیا تھا کہ صوبوں کو نہیں دینا ہے اس فیصلے کو۔ اب یہ نئی حکومت نے اس کو ریورس کر دیا اور کہا کہ نہیں، ہم دوبارہ اس کو جائزہ لیں گے اور اس کو ہم صوبوں کی طرف ہی پہنچائیں گے۔ اس کی کانسیکوینسز بتائیے۔ کارن بھائی دیکھیں، یہ پروپوزل جب شہباز شریف صاحب پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہوتے تھے
تب بھی یہ پروپوزل لایا گیا تھا، کیونکہ ایک بات ظاہر ہے کہ پنجاب کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا نقصان کم ہے تو پنجاب کے لیے یہ ایک وائبل سولوشن ہے. لیکن اگر آپ کے پی کے کی صرف دیکھ لیں پیسکو کو، تو ایک کمپنی کا نقصان 77 ارب روپے تھا پچھلے سال، اس سال پتہ نہیں 80 ارب سے زیادہ ہوگا. اسی طرح سندھ کی جو 2 ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کا پچھلے سال جو نقصان تھا وہ تقریباً 35 ارب روپیز تھا. بلوچستان کا 20 ارب کا ہے نقصان کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کا. تو یہ جب یہ پروپوزل لے کے آتے ہیں جو ہمارے پاور سیکٹر کے اس وقت جو بھی نگران ہیں یا جو اس کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ باقی صوبوں کے لیے اس کے لیے بائی ان کیسے نکلے گا. اگر آپ ان کو نقصان والا پروپوزل دیں گے تو ایک ان کو پیکیج بنانا چاہیے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پورا انرجی سیکٹر میں بہت سی چیزیں جو فائدہ مند ہیں، تو وہ ایک فائدہ والی چیزیں اور نقصان والی چیزوں کا ایک پیکیج بنا کے اگر صوبوں کو آفر کریں گے تو شاید پاسبل ہوگا. ڈسٹریبیوشن کمپنی جو صرف نقصان دینے والی ہیں چھوٹے صوبوں کو، سندھ کو، کے پی کے کو یا بلوچستان کو، تو وہ شاید ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ذرا ری تھنک کر کے اس کو ایک وائبل پروجیکٹ کریں. ویسے یہ ایک اچھا پروپوزل ہے آل کہ آپ صوبوں کے پاس ایک انفورسمنٹ سسٹم ہوتا ہے، وہ بیٹر ریکوری وغیرہ کر سکتے ہیں. اور اگر صوبے ان کمپنیز کو لے کے پھر فرینچائزنگ کر لیں چھوٹے چھوٹے علاقوں کی، تو وہ ایک بہت اچھا صوبوں کے لیے بھی پروپوزل بن سکتا ہے. بٹ لیکن اس کے ساتھ ایک پورا پیکیج ہو جو کہ انرجی سیکٹر کے فائدہ پہنچانے والے ادارے بھی اس کے ساتھ ملا کے دیے جائیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر ہم نے انرجی سیکٹر کو ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلے ڈسکوز کے مسئلے کو حل کرنا ہے. اچھا پروونسز کو اگر نہیں دینا ہے تو یہ ایک ہم نے دیکھا تھا کہ لانگ ٹرم کنسیشنز ہم پرائیویٹ سیکٹر کو دیں، وہ ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے نگران حکومت نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا تھا. پرہیپس اس کو بھی انٹرٹین نہیں کر رہی یہ نئی حکومت، کم از کم اس کا انیشل جو پلان ہے اس میں اس کا ذکر نہیں ہے، وہ چیز جو کہ آلریڈی نگراں حکومت منظور کر چکی تھی. دیکھیں اس وقت پرائیویٹ سیکٹر میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ بائی ان نہیں ہے سرکاری اداروں میں، خاص طور پہ ان کو پروفیٹیبل بنا کے چلانے کا. ہمیں بہتر کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس کو چھوٹی سائزز پہ فرینچائزنگ کریں جس میں آپ کے لوکل انویسٹر بہت سارے آ جائیں گے اور وہ آپ کریں گے وہی بات والی جو آپ کہہ رہے ہیں مینجمنٹ. تو اس فرینچائزنگ میں بھی تقریباً یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو ریٹیل سیکٹر ہے، ریٹیل بزنس ہے، وہ آپ آؤٹ سورس کرتے ہیں اور اس کے جو تھوڑے عرصے کی جو نقصانات ہیں اس کو کور کرتے ہیں تاکہ وہ پروفیٹیبل بن جائے. لیکن اس کے چھوٹی سائز ہونے کی وجہ سے آپ کا لوکل انویسٹرز کی بہت بڑی تعداد اس میں آ جائے گی اور اس کو مینیج کرنا بھی آسان ہوگا. اس وقت آپ کی بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں، خاص طور پہ آپ دیکھیں میپکو، سیپکو وغیرہ، یہ بہت بڑے بڑے ان کے علاقے ہیں اور اس کو پھر جو پرائیویٹ سیکٹر اس طرح اس میں میرا خیال ہے کہ ان کا انوالومنٹ ڈیفیکلٹ ہوگا اگر ہم اس کو چھوٹے علاقوں میں لا کے اور فرینچائزنگ کریں اور ایک سے اوور لیپنگ اس میں دیں تاکہ آپ کو کمپٹیشن بھی ملے گا اور پرائیویٹ سیکٹر کا اصل فائدہ تب ہوگا جب آپ اس کو کمپٹیشن بیچ میں ضرور ہوگا. تو یہ آؤٹ رائٹ پرائیویٹائزیشن اس کا آنسر نہیں ہے، یا یہ کہ کیونکہ ان پہ ڈیٹ اتنا زیادہ ہے آؤٹ رائٹ پرائیویٹائزیشن پاسبل نہیں ہے کہ ڈسکوز کو ہم سیدھی نچکاری کریں نا؟ دیکھیں میں اس سے تھوڑا سا اختلاف اس لیے کرتا ہوں ڈائریکٹلی پرائیویٹائز کرنا کہ جیسے کہ ہم نے کے الیکٹرک کو کیا. اب کے الیکٹرک کو دیکھ لیں کہ اتنے سالوں کی پرائیویٹائزیشن، تقریباً 15-20 سال کی پرائیویٹائزیشن کو اس کو ہو چکے ہیں. اس کے باوجود بھی آج بھی ہم کے الیکٹرک کو تقریباً سالانہ 60 سے 70 ارب روپے کی سبسڈی دیتے ہیں، ٹیرف ڈفرینشیل سبسڈی. تو یقیناً وہی ہے پالیسی کہ اگر آپ نے پرائیویٹائز کرنا ہے تو پھر کسی قسم کی بھی ان کو ٹیرف میں یا ان کی انیفیشنسی کو ہمیں کور نہیں کرنا چاہیے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ الیکٹرک کے پاس اس وقت بھی جو بجلی ہے وہ مہنگی بجلی ہے جو کہ انیفیشینٹ پلانٹ سے آتی ہے، تو ان کی ٹیرف ڈفرینشیل سبسڈی سب سے ہائی ہو جاتی ہے. دوسرا کے الیکٹرک کو ہم نے نیشنل گرڈ سے سستی بجلی نہیں دیتے، وہ بھی اس کی ایک لمیٹیشن ہے. تو اس کو ساری پالیسیز کے اتنے سارے پرابلمس ہم نے کریٹ کیے ہوئے کہ جس کو پھر ہم غلط قسم کی پالیسی کو ہم کور کرتے ہیں اپنے فسکل سائڈ سے اور پھر بعد میں سرکولر ڈیٹ قسم کی ہم نے عذاب پالا ہوا ہے. تو ان پرائیویٹائزیشن اگر آپ ڈائریکٹلی کریں گے کہ ایک پبلک سیکٹر کی مونوپولی کو پرائیویٹ سیکٹر مونوپولی میں تبدیل کر دیں گے تو اس میں ایفیشنسی نہیں آئے گی. اگر آپ پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ اس پہ کمپٹیشن ہوتا ہے. تو کمپٹیشن کا یہ جو سسٹم ہے کہ آپ کو فرینچائزنگ کرنی چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے اور فرینچائزز لوگوں کو دینی چاہیے اور اوور لیپنگ فرینچائز ہوتی ہے تاکہ ایک علاقے میں 2 سے یا 3 کمپنیاں ادھر سپلائی کر سکیں جو کمپیٹ کریں، بہتر بجلی لے کے آئیں، سستی بجلی لے کے آئیں اور لوگوں کو اس کا فائدہ ہو. ادروائز یہ اس طرح کی پرائیویٹائزیشن ڈائریکٹلی ہو نہیں سکتی. ویسے بھی اگر آپ دیکھیں کامران بھائی تو ہماری جو اس وقت ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کے اگر اسیٹس کا آپ اندازہ لگائیں وہ تقریباً 15 سے 20 ارب ڈالر کے اسیٹس ہیں. مجھے بتائیے کہ اس وقت 15-20 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان میں
اور ان نقصان والے اداروں میں کون کرے گا. تو ہمیں اس کے لیے تھوڑا سا آؤٹ آف باکس سوچنے کی ضرورت ہے. آپ پرائیویٹائز کریں فرنچائزنگ کے ذریعے, جو کہ یونائٹڈ کنگڈم میں کیا گیا تھا, انگلینڈ میں کیا گیا تھا, اور وہ بڑا کامیاب رہا. 1990s میں جب انہوں نے پرائیویٹائز کیا تو انہوں نے فرنچائزنگ سسٹم کے تحت کیا. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب یونس ڈھاگا ہمارے ساتھ تھے, سابق وفاقی سیکرٹری پانی اور بجلی. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.